अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से मौत व मैयत के अहकाम व मसाइल कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में बयान किए जा रहे हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से आज के इस दर्स में एक और बहुत अहम मसले को बयान किया जाएगा, और ये एक ऐसा मसला है कि जिसका जानना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए बेहद ज़रूरी है। मसला क्या है कि हम मौत की तैयारी को कैसे करें, यानी कुरान और सुन्नत में हमें मौत की तैयारी के हवाले से क्या दलाइल मिलते हैं। तो आइए अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में हम मौत की तैयारी कैसे कर सकते हैं या हमें कैसे करनी चाहिए, इस मसले को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मौत की तैयारी कैसे करें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाता है, आया नंबर 185 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तवफ़्फ़ूना अजूरकुम यौमल क़ियामा। अल्लाह इरशाद फरमाता कि हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है, और फरमाया कि क़यामत के दिन तुमको तुम्हारे पूरे पूरे बदले दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इस आयत में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि हर उस नफ्स ने जो इस दुनिया में आया है मौत का मज़ा चखना है, और फिर फरमाया कि इस दुनिया में हम जो भी अमाल कर रहे हैं उनके बदले हमें क़यामत के दिन जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करेगा। जो भी हम खैर और शर यहाँ कर रहे हैं उसका बदला हमें क़यामत के दिन मिलेगा। तो इस हवाले से हमें मौत की तैयारी कैसे करनी चाहिए? सूरह आले इमरान ही में आया नंबर 102 में पहली बात जो मौत की तैयारी के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई और ख़ुद फरमाया कि हमें मौत की तैयारी कैसे करनी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। किस तरह से डरो? ऐसे डरो कि जैसा डरने का हक है, यानी उसको अपना राज़िक, मालिक, खालिक, रब जानते हुए उससे डरो। और फिर फरमाया कि देखो तुम्हें ऐसी हालत में मौत आए कि तुम मुसलमान हो, यानी मरते दम तक इसी हाल में रहना कि तुम मुसलमान हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बहुत ही अहम आयत है मौत की तैयारी के हवाले से। अल्लाह दो चीज़ें इरशाद फरमा रहा है। पहली बात कि अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और फिर दूसरी बात कि तुम्हें इसी हालत में मौत आए कि तुम मुसलमान हो। अब यहाँ रुक के दो चीज़ें मैं वाज़ेह करता चलूँ कि मुसलमान महज ज़बान से कलमा पढ़ लेना मुसलमान नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि शहादतैन इस्लाम में दाखिल होने के लिए, मुसलमान होने के लिए पहली चीज़ है, पहली शर्त है। लेकिन अगर ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहें और गैरों को, फरिश्तों को, नबियों को, वलियों को, दीगर लोगों को पुकारते रहें, तो इसका मतलब है कि हमने कलमे का हक अदा नहीं किया, हमने कलमे को समझा ही नहीं। हमने जो शहादतैन, जो शहादत दी कि अल्लाह इलाह हमारा एक ही है, उसके सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, तो फिर हम अपने उस अकीदे में, उस वादे में हम पक्के नहीं हैं, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। इसी तरह जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, वो हमारे आखिरी नबी हैं। और अगर हम सही हदीस मुबारका को मिलने के बाद, पढ़ने के बाद, जानने के बाद, सुनने के बाद भी हम कहें नहीं नहीं, हमारा मसलक, हमारा मज़हब, हमारी किताब, हमारे इमाम, हमारे मुफ्ती, हमारे मौलवी ये फरमाते हैं, इसलिए हम चूँकि चुनांचे इस हदीस को नहीं मान सकते या इस पर अमल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब फिर यही है कि हमने शहादतैन को मुकम्मल अदा नहीं किया, उसको नहीं समझा, उसका हक अदा नहीं कर सके। तो फिर अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम वाकई ही उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसी जगह स्टैंड करते हैं कि जहाँ ये हुक्म आया कि देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना, कि मुसलमान के लिए पहली शर्त ही शहादतैन थी। तो अगर हम शहादतैन में कामयाब ना हुए तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो लिहाजा तमाम बहनों और भाइयों से मेरी गुजारिश होगी
کہ اس آیت کو توجہ سے سنیں، سمجھیں، اس کے معنوں کو سمجھیں، اس کے مطلب کو سمجھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں اور اپنے شہادتین کو مکمل کریں، اس کا مکمل حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو جس کے لیے اللہ کافی نہیں ہے اس کو دنیا کی کوئی چیز بھی کفایت نہیں کر سکتی۔ اللہ ہم سب کے لیے ہدایت اور خیر والا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح جو دوسری چیز ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہے کہ موت کی تیاری کیسے کریں، تو یہ دوسری بات ہمیں صحیح احادیث مبارکہ میں سے جامع ترمذی میں ملتی ہے، حدیث کی مستند ترین کتاب، اور حدیث کا نمبر ہے 2307۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کیونکہ محترم ناظرین و سامعین، جب ہم موت کو یاد کریں گے اور کثرت سے یاد کریں گے اور ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ دنیا ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے اور ہم نے ابدی ٹھکانے کی طرف جانا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، تو پھر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی رنگینیوں میں گم نہیں ہوں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں لگے، دین کو سیکھنے سکھانے میں لگے اور خیر کے کاموں کو کرنے میں لگے۔ تو یہاں اس حدیث سے یہ معنی ہے، اس لیے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اسی طرح اسی حوالے سے جو دوسری حدیث ملتی ہے سنن ابن ماجہ میں ملتی ہے کہ سب سے عقل مند مسلمان کون ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4259۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے آ کے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو وہ سب سے افضل جو ہے وہ انسان ہے، مسلمان ہے۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ کون سا مومن سب سے افضل ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ وہ مومن سب سے افضل ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھی طرح تیاری کرے، تو وہ سب سے عقل مند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلا، دوبارہ سے وہی بات آئی کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور اس کی تیاری کرنا، یہ موت کی تیاری کا دوسرا پوائنٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے اور جس پہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح تیسرا پوائنٹ جو ہمیں ملتا ہے کہ موت کی تیاری ہم کیسے کریں، تو اس حوالے سے ہمیں صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے کہ بیماری یا تکلیف پریشانی میں صبر کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر ہے 7500۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ بھلائی پر، خیر پر مبنی ہے، اور فرمایا کہ یہ بات مومن کے سوا کسی کو میسر بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اسے جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جب کوئی پریشانی اس کو آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور اس صبر کرنے میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ جب اس کو اللہ کی طرف سے کوئی خوشی، اللہ کو کوئی فضل عطا ہوتا ہے تو اس پہ شکر کرتا ہے، یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے اچھا ہے اور اس کے لیے بھلائی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مومن کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہمیں بیماری، پریشانی، تکلیف میں صبر کرنا ہے، کیونکہ اسی میں ہی ہمارے لیے خیر اور فضل ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہمیں موت کی تیاری کے حوالے سے یاد رکھنی ہے یا جس پہ عمل کرنا ہے کہ کسی بیماری، تکلیف کی وجہ سے تنگ آ کر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 5671۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی تکلیف، کسی بیماری میں مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کہنا بھی چاہے تو پھر یہی الفاظ کہے اور یوں کہے کہ اے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے تو موت دے دے، مجھے تو اٹھا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح پانچویں چیز جو ہمیں ملتی ہے کہ موت کی تیاری ہمیں کیسی کرنی ہے، اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے، اچھا گمان رکھتے ہوئے ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے۔ اس کی دلیل ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 7231۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ رب العزت کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس اچھے گمان کو بھی سمجھ لیجئے، اس حوالے سے دو مزید احادیث بیان کرتا ہوں تاکہ یہ اچھا گمان، اس کے کیا معنی ہیں، کیا مطلب ہے، کیا تفسیر ہے، یہ آپ کو مکمل بات سمجھ میں آ جائے۔
اس حوالے سے ہمیں دلیل جو ملتی ہے یعنی اسی حدیث کو آگے جو چھٹا پوائنٹ موت کی تیاری کیسے کریں یا کیسے کرنی چاہیے، اس کی دلیل جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور امید کی کیفیت میں ہمیں موت آنی چاہیے یا اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کی دلیل ہمیں جامع ترمذی میں ملتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 983۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے کے گئے جو کہ نزع کے عالم میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں موت کے وقت اگر یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، پیدا ہو جائیں، کہ اسے اللہ کا ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، تو پھر اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت اسے وہ چیز دے دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، یعنی اس پہ رحم فرما دیتا ہے، اس کو رحمت عطا فرما دیتا ہے، اور اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے، یعنی جن گناہوں کی وجہ سے وہ ڈر رہا ہے اللہ اس کے لیے رحمت اور مغفرت والا معاملہ فرما دیتا ہے، اور جس کی وہ امید رکھتا ہے اللہ کی رحمت کی، اللہ اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو یہ چھٹی تیاری ہے، چھٹا عمل ہے جو کہ ہمیں موت کی تیاری کے حوالے سے یاد رکھنا ہے اور کرنا ہے۔ اسی حوالے سے کہ ایمان اور امید کی کیفیت میں موت آنی چاہیے، اسی حوالے سے ایک دوسری حدیث میں ملتی ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 7232۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو ایمان اور امید کی اسی کیفیت میں اٹھایا جائے گا جس پر اس کو موت آئی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کو جب اٹھایا جائے گا، یعنی جب اس کو موت آئے گی، تو اسی کیفیت میں ہی اٹھایا جائے گا جس کیفیت میں، یعنی ایمان کی کیفیت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو لہٰذا ہمیں ایمان اور امید کی کیفیت سے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور پھر بات وہیں آتی ہے کہ ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ اسی طرح ساتویں چیز جو ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہے کہ ہمیں موت کی تیاری کیسے کرنی ہے یا کیسے کرنی چاہیے، تو اس کی دلیل بھی ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 4204۔ اور اس حوالے سے یاد رکھیے کہ اس کی تیاری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر کسی کے حقوق ہمارے ذمے ہوں جو ہم نے ادا نہیں کیے یا ہم غفلت میں رہے، تو ہمیں سب سے پہلے وہ حقوق ادا کرنے ہیں، وگرنہ اس کی وصیت کرنی ہے کہ ہم وہ وصیت کر کے جائیں کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ حقوق ہمارے فلاں بندے کے لیے ہیں، تو اس کو یہ چیز ادا کر دی جائے۔ اور وصیت جب ہم کریں تو اس کو تحریری شکل میں کرنا چاہیے، اور یہ صحیح مسلم میں حدیث مل رہی ہے، حدیث کا نمبر ہے 4204۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کو کسی چیز کی وصیت کرنا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں بھی اس حال میں گزارے کہ اس کے پاس لکھی ہوئی وصیت موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں تو ہمیں وہ ادا کرنے ہیں، اور اگر ہم اس وقت فوری طور پہ ادا نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم وصیت کریں، وصیت لکھوا دیں، اور تحریر شکل میں ہونی چاہیے۔ اور وصیت میں ہمیں جو ہے وہ آپ نے فرمایا جس کے پاس کوئی ایسا مال ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ وہ وصیت کے لیے لکھنا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر 2 راتیں بھی ایسی نہ آئیں کہ اس نے وصیت لکھ کے اپنے پاس نہ رکھی ہو۔ وصیت ایک بہت اہم لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے آنے والے دروس میں کسی دن انشاءاللہ وصیت پر مکمل بیان کیا جائے گا۔ لیکن وصیت کرنے کے حوالے سے ایک بات اور یاد رکھیے، سورہ المائدہ کی آیہ نمبر 106 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وصیت کرتے وقت 2 بندوں کو، 2 آدمیوں کو گواہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ 2 گواہ کیوں بنا لینا چاہیے؟ اللہ کے ہر معاملے میں حکمت ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ پتہ نہیں ہے کہ جس کو ہم وصیت کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنی وصیت بتا رہے ہیں، وہ اس پر عمل کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ تو جب ہم 2 گواہوں کو شامل کر لیں گے وصیت میں تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ دونوں گواہ موجود ہوں گے، اور امید ہے کہ یہ وصیت مکمل طور پر پوری کی جائے گی اور قرآن و سنت کے مطابق اس پر عمل ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو محترم ناظرین و سامعین، میں امید کرتا ہوں
کہ اس درس میں 7 چیزوں کو بیان کیا گیا کہ جن کے ذریعے ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے یا ہمیں کرنی چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، تمام مردوں و خواتین سے گزارش ہے کہ اس اہم ترین مسئلے کو، درس کو توجہ سے سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق موت کی تیاری کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں سب تک اس پیغام کو پہنچائیں، بھلے اپنی زبان ہی سے پہنچائیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے آج کے اس دور میں آپ کے کسی کو یہ پیغام بھیجنے سے، فارورڈ کرنے سے بھی آپ نیکیاں کما سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو خیر کی بات بتانا، بھیجنا، پہنچانا نیکیاں کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی ترغیب دینے والا، نیکی کی راہ دکھانے والا، اسے بھی اجر اسی طرح ملتا ہے جس طرح کہ نیکی کرنے والے کو۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ ایسے شخص کے چہرے کو خوش و خرم رکھے، اس کو شاد و آباد رکھے جو میری کوئی حدیث سنے، اسے یاد کرے اور پھر ایسے ہی آگے بیان کر دے۔ اور تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے ذریعے اگر ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ، راہ راست پہ آ جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سرخ اونٹ اس دور کی سب سے مہنگی چیز تھی۔ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، دین شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان سے رکھے، اور جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ واللہ تعالی عالم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔